मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमारे यहाँ तो चाय पे फड्डा शुरू। अभी देखो, मैंने घर वालों से कहा था चाय बना दो, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। मैं गया तो नहीं बनी हुई थी। घर वालों ने बताया भूल गए। फड्डा होने वाला था, लेकिन मुझे फड्डे के खिलाफ बयान करना होता है ना आके मोहब्बत पर, तो मैंने कहा बयान में फड्डा करके मैं जाऊँ। चाय पीना बार बार कहता हूँ अच्छी आदत नहीं है। वो सिगरेट के डब्बे पे जैसे लिखा होता है ना, सिगरेट पिलाओ भी लेकिन लिखो मुज़र सेहत है, तो ये भी गनीमत है। मैं चाय का तस्करा करके बता देता हूँ अच्छी चीज़ नहीं है कि घर में इस्लाम नाफिज कैसे हो। लठ लेके थोड़ी नाफिज कर दिया जाएगा कि जी वो जो चोरी करेगा उसका हाथ काट देंगे हम ठीक है ना, जिसने सुट्टा लगाया उस पर 80 कोड़े मारेंगे। तो पहले तो ये समझ लो, इस्लाम के बग़ैर घर का माहौल अच्छा नहीं हो सकता, नामुमकिनात में से। जिनका अच्छा है ना, आप कहते हैं वो फलां क्या तो बड़ी मोहब्बत से रहते हैं, असल में वो इसलिए मोहब्बत से रहते हैं कि वो आपस में उनका रिलेशन ही नहीं रहा है अब। जैसे गोरे में बाप बेटा बहुत मोहब्बत से रहते हैं, क्योंकि बाप बेटे को नहीं छेड़ता, बेटा अब्बा को नहीं छेड़ता, तो मोहब्बत ही होगी। अब रह क्या गया? वसीम भाई, सत्तार भाई से जो आपका ताल्लुक़ है वही आपका अपने अब्बा से ताल्लुक़ है। नहीं आ रही समझ में? मियाँ बीवी में उनके फड्डे क्यों नहीं होते? इसलिए कि मियाँ बीवी जब सब अपना अपना अख्पल तरीके से कमा रहे हैं, वो चाय खुद बना के पी रही है, आप खुद बना के पी रहे हो, तो ताल्लुक़ सिर्फ डॉक्यूमेंट में है। ये इनकी वाइफ हैं, ये इनके हस्बैंड हैं, तो इन्होंने इनकी क्या खिदमत करनी है? खिदमत गई, खिदमत कुछ भी नहीं करनी। भाई शौहर है तो अब ये बीवी के साथ मोहब्बत का तकाजा ये कि इस पर खर्च करे, खर्च वर्च नहीं करेगा भाई, तो अब वो जाहिर है कुछ वो रिलेशन है ही नहीं। तो फिर फड्डे तो रिलेशन के बाद होते हैं ना। हमारे यहाँ तो भाई फड्डे ही, हम अगर कोई चीज़ घर में ला के ना दें तो फड्डा, घर वालों ने हमारी बात नहीं मानी तो फड्डा। तो रिलेशन होगा तो झगड़े होंगे। तो आप इन लिबरल लोगों के घरों में जो सुकून का माहौल है इससे मुतासिर ना हो। ये सुकून इसलिए कि आपस में मोहब्बतें हैं ही नहीं, हर आदमी अख्पल तरीके ज़िंदगी गुजार रहा है। वो घर नहीं होटल है कि एक बेड इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, एक बेड इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है ना, दोनों उधर मुंह करके सो रहे हैं। हमारे यहाँ तो रिलेशन है भाई। ये अब्बा हैं, इनकी कड़वी कसीली सुननी पड़ेगी। ये अम्मा हैं, इनसे दुआएं लेनी है, इनके कदमों में जन्नत तलाश करनी है। तलाश करने निकले, अम्मा ने खरी खरी सुना दी। वो सारा यार अम्मा हम जन्नत तलाश कर रहे हैं, आपकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आप मोहल्ले में हमें बदनाम करती फिर रही हो, तो फड्डा होगा ना। तो रिलेशन भी रहे, ताल्लुक भी रहे, मोहब्बतें भी रहें और झगड़े ना हो, या ना तो नहीं हो सकते, कम हो जाएं। खाम में बाज़ लोग नफसियाती होते हैं, घर में आते ही चीज़ें तोड़ना फोड़ना, उठा के इधर पटक दिया, उधर का सर फोड़ दिया। कुछ ऐसे बाप भी हैं मार्केट में, बीवी को मार रहे हैं बिला वजह बच्चों के सामने। एक साहब ने मुझे बताया मेरे वालिद ने मेरी माँ को मारा और उसका हाथ तोड़ दिया। ये थोड़ी इसमें तो पुलिस का केस, इस्लाम भी कहता है कि भाई इसमें हाथ की जो दियत है वो देनी पड़ेगी, बल्कि क़िसास देना पड़ेगा। इस्लाम कहता है शौहर ने बीवी का हाथ तोड़ा है तो जहां से हड्डी तोड़ी है ना, इस शौहर की हड्डी भी वहीं से तोड़ी जाएगी। तो इस्लाम है। आप तो फिर भी पुलिस केस बना के चंद दिन जेल में रख के छोड़ देते हैं, इस्लाम नहीं छोड़ता। इस्लाम कहता है आंख के बदले आंख, इसमें मियाँ बीवी में कोई फर्क नहीं करता। वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफि वल उज़ुन बिल उज़ुनि वस्सिन्न बिस सिन्नि वल जुरूह क़िसास। इसमें कुरान ने कहा आंख किसी की फोड़ी है तो आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत। शौहर ने बीवी के मुक्का मारा, दांत टूट गया, तो इस्लाम औरत को ये राइट देता है कि औरत अदालत में केस करे, अदालत पकड़ के हथौड़ा पकड़ाए औरत के हाथ में। और अगर औरत को ये खतरा है कि इधर का दांत तोड़ने के बजाय पूरी बत्ती सी निकल जाएगी, तोड़ने नहीं आते उसको, वैसे तो आते हैं सबको अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर नहीं आते तो जल्लाद को कहा जाएगा, डॉक्टर को कहा जाएगा इसका दांत निकालो यहां से। फिर औरत को ये राइट है कि चाहे तो माफ कर दे या दियत ले ले दांत की, जो भी दियत बनती है। ये तो राइट किसने दिया है? शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया तो औरत के वारिसीन को ये पूरा हक हासिल है कि वो शौहर को क्या कर दें? कत्ल कर दें अदालत के जरिए। तो एक सजा होती है अदब सिखाने के लिए। अदब में दांत थोड़ी तोड़े जाते हैं या ऐसे थोड़ी मारा जाता है जानवरों की तरह। एक साहब ने मुझे बताया, मैंने अपनी बच्ची का स्कूल में एडमिशन करवाया, रिटायर ऑफिसर हैं वो, ऐसे ही किसी स्कूल में जो आजकल बड़े मशहूर हैं, जिनका एजुकेशन लेवल बहुत ऊंचा, भारी भरकम फीसें देख। ये पिछले हफ्ते का उन्होंने मुझे बताया ये वाकया। कह रहे हैं मैं एक दिन बच्ची को मैंने कहा, 9 साल की बेटी, उसको मैंने कहा पानी पिलाना,
انگلش میں کہتی ہے کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ڈیڈی پاپا جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کروانے چاہیے. کہہ رہے ہیں میری تو کھوپڑی گھوم گئی یار, حالانکہ وہ خود ایک بہت بڑے آفیسر ہیں, یعنی وہ کوئی مذہبی نہیں ہے جو مجھے سنا, ان کی اپنی داڑھی بھی نہیں ہے, امید ہے انشاءاللہ نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن وہ کہنے لگے کہ یار مجھے یاد آیا کہ ہماری ماں یا ہمارے والد صاحب جب ہمیں پانی کا کہتے تھے تو ہمارے بھائیوں میں لڑائی ہوتی تھی کون پلائے گا, لڑتے تھے ہم, میں پلاؤں گا کہ نہیں میں پلاؤں. کہہ رہے ہم آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاؤں دباتے تھے, کیونکہ ہم نے سنا ہوا تھا مسجد میں مولوی صاحب سے کہ ماں کی خدمت کر کے جو دعا لی جائے اس کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اسکولوں میں بھی یہ چیزیں بتائی جاتی تھیں. کہہ رہے ہم تو باپ کے پاؤں دبانے کے لیے, پانی تو زیادہ ضروری چیز ہے نا, پاؤں دبانا تو کوئی ضروری فرض تھوڑی ہے, اس سے کیا ہوگا پاؤں دبا کے, وقتی طور پہ ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی. کہہ رہے ہم تو پاؤں دبانے کا انکار کفر سمجھا جاتا تھا, اور یہاں پانی پلانے سے 9 سال کی بچی کیا کہہ رہی ہے کہ اپنا کام خود, کیونکہ اسکول میں یہ مزاج بتایا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے. کہہ رہے میں نے پہلی فرصت میں اس کو اسکول سے نکالا. اب کہاں ایڈمیشن کیا یہ ان کی ہیڈ ایک ہے, ہوم اسکولنگ کا کیا یا کیا کیا واللہ عالم, یا کوئی اسے اسلامی اسکول میں ایڈمیشن کروایا. تو انہوں نے کہا یہ تو پڑھ لکھ جائے گی لیکن یہ تو باغی بن جائے گی. تو باقاعدہ یہ ابھی تو ہمارے ہاں لبرلزم اس اسٹائل میں ہے نہیں جو یورپ میں ہے, ابھی تو اسکول اس طرف آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے پاکستان میں ایسا ہوا, بچے نے باپ نے بیٹے کو مارا تو بچے نے پولیس کو کال کی کہ میرے باپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو پولیس والے نے کہا کہ کیا ہو گیا, اگر ہاتھ اٹھا لیا تو باپ ہے نا اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی. کیا خیال ہے؟ کیونکہ پولیس والے نے کہا یار آج میں اس کو جیل میں بند کروں گا تو کل میں اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھاؤں گا, وہ کہے گا دوسروں کے لیے اصول کچھ اور میرے لیے اصول کچھ اور. تو وہ مجھے کہنے لگے یار دیکھو یہ کیسا قانون ہے. وہ صاحب کہنے لگے پولیس کو فون کیا, پولیس لفٹ ہی نہیں کرا رہی. میں نے کہا الحمدللہ ہمارے یہاں پولیس میں ابھی انسانیت اتنی ہے. تو میں تو ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو تمیز سے مارتے ہیں. بچہ نہیں بات مانا 2 تھپڑ لگا دیے اس کے, بھائی انسان کا بچہ بن کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بھی کیس, یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی, یہ تو آپ کلچر کو تباہ کر رہے ہو. اور بچے کے لیے اصل تو یہی ہے کہ محبت سے اس کی تربیت کرو, لیکن 100 میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تمیز کی زبان نہیں سمجھ رہے ہوتے, تو ان کی خیرخواہی اس میں کہ ان پہ سختی کی جائے, ابھی سدھر جائیں گے وہ. میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں نا, میری بچی 6-7 سال کی تھی, اس نے 5 روپے اٹھا لیے کہیں سے بغیر بتائے, گھر میں میز میں پڑے ہوئے تھے, اس نے اٹھا لیے. تو میں نے اس کو محبت سے نہیں سمجھایا, میں نے ایک تھپڑ لگایا. میں نے بچوں کو میں الحمدللہ نہیں مارتا, اگر یقین نہ آئے نا تو ابھی بچوں کو بلا کے میں آپ کو شہادت دلواتا ہوں کہ ابا مارتے کہ نہیں مارتے. اور یہ اس کی علامت پتہ ہے کیا ہے, کہ بچے باپ سے محبت کرتے ہیں یا غیر ضروری روب میں ہیں. اس کی علامت یہ کہ بچے باپ کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ابا ہمارے گھر سے باہر زیادہ رہیں, گھر میں تھوڑا آیا کریں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ابا کم ہیں, جلاد زیادہ ہیں. اور اگر بچے چاہتے ہیں کہ ابو گھر میں رہیں ہمارے پاس, اس کا مطلب آپ اگر سختی کرتے بھی ہیں تو وہ جلاد والی سختی نہیں ہے. تو الحمدللہ بڑی بات نہیں کر رہا, اللہ نظر بد سے بچائے. میرے بچے چاہتے ہیں کہ ابا کہاں رہیں, گھر میں رہیں, ٹھیک ہے نا. باہر نکلتے وہ سب پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, کھینچ رہے ہوتے ہیں, کہاں جا رہے ہو, ادھر آؤ, ٹھیک ہے ٹھیک. اور جہاں میں جا رہا ہوتا ہوں سب کی کوشش ہوتی ہے ہم بھی ابا کے ساتھ چلیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم چترول تمیز سے لگاتے ہیں. اس لیے کہ بھائی بچہ تو بے عقل ہے نا, اس کے دل میں خوف بٹھانا پڑتا ہے کچھ چیزوں میں. تو میری بچی نے 6-7 سال کی تھی, اس نے کہیں سے 5 روپے نکال لیے. تو میں نے ایک تھپڑ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, بہت ترس آ رہا تھا اس کے اوپر, لیکن میں نے کہا آج چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ بھی نکال سکتی. ایک تھپڑ لگایا, کہا کہ کبھی بھی بغیر پرمیشن کے پیسے کہیں سے اٹھانے کی اجازت نہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ چوری میں آتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اور سب بچوں کے سامنے لگایا, سب ایسا ڈرے ہیں. اب میں مطمئن ہوں, مجھے پتہ ہے گھر میں کہیں بھی پیسے پڑے ہوں گے بچے نہیں اٹھائیں گے. وہ ایک پر روپ بیٹھ گیا. اب اگر ہم یورپ میں ہوتے
پیسے اٹھائے, ہم کہتے نہیں بچوں کو تمیز سے محبت سے سمجھاؤ, بٹھا کے دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرتے. وہ تو تمیز سے تو سمجھا چکے تھے نا, تمیز سے پہلی دفعہ میں تھوڑی ہے, پہلے تو 2-3 دفعہ تمیز والا پروگرام چل چکا تھا. لیکن بچوں کو شیطان آ کے برگلاتا رہتا ہے, اٹھا لو کیا جا رہا ہے, تو اس میں پھر سختی کرنی پڑتی ہے. ایک دفعہ کر لی ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ. اس میں بچے کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورنہ جب ایک دفعہ بچہ چوری سیکھ جائے نا, وہ ذلیل ہو جاتا ہے معاشرے میں, پتہ چلتا ہے لوگوں کو یہ چور ہے, پھر لوگ معاملات چھوڑ دیتے ہیں اس سے, اس کی دنیاوی ترقی بھی ختم اور اخروی بھی ختم. حضرت عمر کے دور میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا حضرت عمر نے, اس نے کہا اللہ کی قسم پہلی دفعہ کر رہا ہوں. فرمایا پہلی دفعہ پکڑا نہ جاتا, اگر پہلی دفعہ کر رہا ہوتا ٹھیک ہے نا, تو بہت دفعہ کر چکا ہے. تو سختی کی بھی اجازت اسلام نے دی ہے, بلکہ فرض قرار دیا ہے کہ بعض موقع پر اولاد پر سختی کی جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اگر میں مسلم نہ ہوتا میں بچی پر ہاتھ نہ اٹھاتا. مجھے پتا تھا کہ مجھے اللہ نے پرمیشن دی اس کے فائدے کے لیے. اچھا ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھو, بچوں پر جب بھی ہاتھ اٹھاؤ نا, ایک تو بہت جانوروں کی طرح نا پیٹو گے, اٹھا کے اس کا بہت ہی, اور گالیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں لگ خود کو رہی ہوتی ہیں, اور الو کا پٹھا, تو وہ تو آپ کا پٹھا ہے ایسی گالیاں نہ تو جو ریورس ہو کے کھا رہی ہوں. اچھا خیر یہ تو ایک مزاح ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں, بچے کو مارنے سے بچے میں منفی جذبات پیدا نہیں ہوتے. مارنے کے بعد پھر اسے مسلسل جب تانے دو گے نا, پھر وہ باغی بنے گا اور پھر کنٹرول میں نہیں آئے. یہ انسان کی نیچر ہے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں مارا پیٹا ہے, الحمدللہ فخر سے بتاتے ہیں. جب دیکھتے تھے ٹیوشن کی چھٹی ہو رہی ہے, پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے, بنٹے کھیل رہے ہیں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, لڑکوں میں پب جی ہوتا تو ابا ہمارا قیمہ بنا چکے ہوتے اب تک, بولے کیا کر رہا ہے تو, پب جی کھیل رہا ہے. تو لیکن ہمارے والد صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کی ایک بڑی پیاری بات تھی, جب مارتے تھے تو اس کی تلافی کرتے تھے. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں ٹھکائی لگی ہے اس کے بعد بیٹھ کے اتنی ہی محبت بھی دیتے تھے, پھر محبت سے سمجھاتے تھے, پیسے دیتے تھے, ٹھیک ہے نا, خیال کرتے تھے, عزت اور زیادہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت اچھا ہے, نہیں بھائی یہ تو ماشاءاللہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں نا وہ کیا ہو جاتے ہیں. دیکھو اینٹی بایوٹک جب آپ کھاتے ہیں نا تو یہ جراثیم مارتی ہے باڈی میں, تو اینٹی بایوٹک کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بیماری کے جراثیم کون سے ہوتے ہیں اور صحت کے جراثیم کون سے, وہ سبھی پہ اسپرے کرتی ہے. تو اس سے آپ کی باڈی کے جو اچھے جرثومے ہوتے ہیں نا وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی طاقت کی غذائیں لو تاکہ وہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. یہ شہد ایک واحد اینٹی بایوٹک ہے جو آپ کھاتے ہیں تو صرف خراب جرثوموں کو ختم کرتا ہے وہ, اور صحت مند جرثوموں کو اور طاقتور بنا دیتا ہے وہ. یہ اللہ یہ بھی دیکھو, یہ خود سے بنا ہوتا تو اتنی تمیز ہوتی. ابے جو اینٹی بایوٹک سائنسدان بنا رہے ہیں ان میں تو تمیز نہیں ہے, وہ تو سب کچھ ختم کر رہے ہیں جا کے. تبھی تو اینٹی بایوٹک کھا کے آدمی کیسا ہو جاتا ہے نا تھوڑے دنوں میں. آگمنٹن کھاؤ, 15 دن کا کورس کرو, 15 دن بعد آپ کے وہ جرثومہ تو مر گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ بھی قبر کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہو. عجیب سے آپ کی. پھر ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی کچھ کھا یار, کچھ جوس موس پی. اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن شہد آپ 1 مہینہ کھا لو, صرف خراب جرثومے مریں گے اور جو آپ کی باڈی کے لیے ضروری جراثیم ہے نا وہ اور صحت مند ہو جائیں گے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بچے پہ ہاتھ اٹھے یا گھر والوں پہ سختی کی آپ نے, کبھی ہوتا ہے پڈا مڈا ہو گیا سختی کی, تو اس کی تلافی کرنی چاہیے انسان. ماں باپ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں, بچوں کو کوٹتے پیٹتے رہتے ہیں, اور پھر بجائے تلافی کریں ان کو محبت دیں, ان کو تھوڑا تفریح کے لیے لے جائیں, کچھ تھوڑے سے عزت دے دیں, تھوڑی سی تعریف کر دیں لوگوں کے سامنے, نہیں بھی ہمارا بیٹا تو بہت اچھا ہے, الٹا اور ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر بچے کو مارا, اب بھائی اب غصہ اتار لیے ختم, نہیں جی جب بھی وہ آئے گا نا یہ تو ہے ہی 2 نمبر آدمی, یہ تو ہے ہی چور, اس سے کوئی اچھی توقع نہ رکھنا. اس نے فلاں کیا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, نہیں تو مجھے ذلیل کر کے چھوڑے گا, مجھے تو اس سے کوئی توقع ہے ہی نہیں. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہے وہ یہی کہے گا نا. ہم تو اس کو مشورہ نہیں دے رہے کہ یہ نہ کہو آپ, پھر بھی اچھے بنو, لیکن شیطان کو موقع مل جاتا ہے, پھر لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں.
یہ بہت بری حرکت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے بیٹی کی برائیاں کسی تھرڈ پرسن. بیٹا جب سنتا ہے کہ میرے باپ نے میرے خلاف بولا ہے تو باپ کا کہا ہوا بہت اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے, پھر عزت نہیں ہوتی. تو جیسے آپ کو بیٹے کو فالو کرانا پڑے گا نا کہ وہ اسلام کو فالو کرے, بھائی اسلام بیٹے کو کہتے ہیں نا باپ کی اور ماں کی اطاعت کرو, تو اسلام آپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں لگاتا ہے. اس میں ایک ذمہ داری یہ کہ غیبت جیسے کسی اور کے لیے حرام ہے, آپ کے لیے اپنی اولاد کی غیبت بھی حرام ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. جیسے کسی اور کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا حرام ہے, تو اپنی اولاد کی عزت کا خیال کرنا بھی آپ پہ فرض ہے. بلکہ اپنی اولاد کو رسوا کرنے کا گناہ دوسروں کو رسوا کرنے سے زیادہ ہے, کیونکہ رشتہ داری میں آتی ہے یہ چیز. آپ اپنی اولاد کو عاق کر سکتے ہو جائیداد سے؟ بولو نہیں کر سکتے نا, خونی رشتہ یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو بلڈ ریلیشن جیسے اولاد کا باپ کے ساتھ ہے, باپ کا بھی اولاد کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا کرے. اگر اس میں کوئی جرم ہے بھی تو باپ پر واجب ہے کہ اس پہ پردہ ڈالے. وہ یہ نہیں بتایا کہ میرا بیٹا وہاں بیٹھ کے سٹا پی رہا تھا, پتا ہے یہ جانا ہے میں نے, یہ ہے اتنا ان پہ خرچ, ایسے بتا رہے ہوتے ہیں, مجھے بھی بتاتے ہیں. ہاں کسی سے مشورہ لینا ہے, کسی خیر خواہ سے, کہ بھائی وہ مشورہ دے گا کہ بچہ بگڑ گیا ہے تو مفتی صاحب مشورہ دیں کیسے سیٹنگ پہ آئے, تو وہ مشورے کے طور پر برائی کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے. اس میں انسان ساری دنیا کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹتا, اس میں مخصوص لوگوں کے سامنے جا کے, جیسے بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتائے گا نا میرے بچے کا پیٹ خراب رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بتاتے ہیں نا ڈاکٹر کو. تو ایسے ہی یاد رکھو کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کیا کرو, بلکہ لوگوں کے سامنے عزت دو. اس سے اولاد کا دل بڑا ہوتا ہے کہ یار میرا باپ مجھے بولو نا عزت دیتا ہے, بہت بڑا دل ہوتا ہے, پھر وہ قربانی دے گا آپ کے لیے. تو نہ ماں اپنی بیٹی کو ذلیل کرے, مائیں بھی بڑا رسوا کر رہی ہوتی ہے بچیوں, یہ تو کام ہی نہیں کرتی, یہ تو سارا دن پڑی رہتی ہے. وہ بیٹیاں جب دوسروں سے سنتی ہیں ہماری اماں ایسی برائی, تو منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. خیر اللہ نے کیا فرمایا, فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ, کیا اگر آخرت نہیں ہے تو سب کا انجام سیم ہو جائے گا. مَا لَكُمْ, تمہیں کیا ہو گیا, كَيْفَ تَحْكُمُونَ, کیسی باتیں کرتے ہو. اگلی آیت چلتے ہیں, أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ, کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ ارے یار انہوں نے تو قرآن سے ہی نکالا ہے, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. اللہ فرماتے ہیں یہ کسی کتاب میں پڑھا ہے تم نے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اور مر کے سب برابر ہو جائیں گے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسے یہاں اچھے ہیں تو وہاں بھی کیا ہوں گے, اچھے. فرمایا کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ تم جو چاہتے ہو تمہیں وہاں بھی وہ مل جائے گا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. کیا ہم نے تم سے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں, بڑی مضبوط قسمیں, کہ تمہیں وہاں بھی اچھا ٹھکانہ ملے گا. تو جب اللہ نے ایسی کوئی قسم نہیں لی ہے, یہ ایسے جیسے آپ سے کوئی جرم ہو, عدالت میں آپ بڑے اسٹائل میں جا رہے ہیں نا, جیسے کچھ کیس ہی نہیں بنے گا. تو کسی نے کہا ابے بھائی تیرے خلاف کیس ہے, پھانسی کا کیس ہے, اور تو اتنے سکون سے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابے کچھ نہیں ہونے والا. تو کیا تیرے جج سے تعلقات ہیں یا جج نے تجھے پیپر پہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ تو پھانسی پہ نہیں لٹکے گا؟ آپ کہو گے نہیں بھائی, نہ تو تعلقات ہیں نہ حکومت نے مجھے کوئی گارنٹی دی ہے. تو پھر اگلا بولے گا نا پھر تیرا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب ہو گیا ہے. تو اللہ بھی یہ اسی انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ جیسے یہاں مزے سے ہیں وہاں بھی مزے سے ہوں گے. تو کیا میں نے تمہیں کوئی قسم دی ہوئی ہے کہ تمہیں نہیں پوچھوں گا؟ تم زنا کرو, چوری کرو, نمازیں چھوڑو, ماں باپ کو ستاؤ, رشوت لو, عورتیں شوہر کی نافرمانی, شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے, بچے باپ کے نہیں ہو, باپ بچوں کا نہ ہو, ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہو. تو کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے یا میں نے کوئی قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے, کوئی اگر یہ دعویٰ کرے نا کہ کتاب میں لکھا ہے یا اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں تو اس کو لے کر آئے آپ. کوئی آپ کو جھوٹا دعویٰ کرنے والا بھی نہیں ملے گا. کیا انداز ہے قرآن کا. تو بھائی اس میں اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ پھر کس خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہو. اس لیے زنا کوئی کر رہا ہے تو توبہ کرے,
نمازیں قضا کرتا ہے تو توبہ کرے, گھر والوں پہ ظلم زیادتی کر رہا ہے تو توبہ کرے, بہنوں کی وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہے توبہ کرے, نکلے گی یہ وراثت قیامت کے دن. نمازیں صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی, مالی معاملات بھی پورے کرنے پڑیں گے. بہن کی وراثت کھا کے عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اسی وراثت سے, کمال ہو گیا یار. یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہو, تبھی تو علماء اس پہ بہت سے علماء, پہلے کتابوں میں تو لکھا ہے ایسا آدمی غیر کافر ہو جاتا ہے, تو فتویٰ تو یہ کہ کافر نہیں ہوتا, لیکن جن علماء نے لکھا ہے نا کافر ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اسلام کا مذاق اڑا رہی ہے کہ اللہ کے گھر جا رہا ہے اور چوری کر کے کسی کا حق کھا کے جا رہا ہے, تو گویا اس کو یہ ایسا ہی ہو گیا نا, آپ میری دعوت کرو اور میری موٹر سائیکل چوری کر کے مجھے کھلا رہے ہو کھانا, اور مجھے پتہ بھی ہو, تو میں کہوں گا یار ٹھیک ہے بائک چوری کر لی آپ نے, ٹھیک ہے مجھے بڑا دکھ ہوا, افسوس ہوا, میں نے اب کچھ کر نہیں سکتا تھا, تو میں نے کہا چلو اب دعوت میری کر رہے ہو تو شاید تعلقات وسیع ہو جائیں اسی بہانے, لیکن اسی پیسوں سے, اور پھر مجھے بتا بھی رہے ہو کہ یہ انہی پیسوں سے مرغا کھلا رہا ہوں, تو یہ تو بغاوت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں حرام پیسوں سے صدقے میں کفر کا خطرہ ہے. کیا آپ نیکی کر رہے ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے, حرام پیسوں سے کر رہے ہو؟ مسجدوں کے پیسے کھا کے عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں, بہن کی وراثت کھا کے کہاں جا رہے ہیں, انہی پیسوں سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے بھائی دے دو, کیونکہ ہم سے اللہ نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ میں تمہیں بخش دوں گا. لوگ کہتے ہیں 27ویں رات کو مر گئے بخش گئے, اللہ نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. یہ جو حدیثیں آتی ہیں نا اس رات میں مر گئے, صغیرہ گناہوں کے بارے میں, کبیرہ کے بارے میں قرآن میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو بہن کی وراثت صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ تو کبیرہ ہے بھائی. یتیم بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا لیتا ہے نابالغ بچے کی, تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اپنے پیٹ میں آنکھ کے انگارے ڈال رہا ہے, تو یہ صغیرہ ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. صغیرہ چھوٹے موٹے خطائیں ہیں وہ نمازوں سے معاف ہو جاتی ہیں, کچھ 27ویں رات میں مرنے سے ہو جاتی ہیں, کچھ جمعے کے دن ہو جاتی ہیں, کچھ تھوڑا سا استغفار کرنے سے ہو جاتی ہیں. وہ چھوٹی موٹی خطائیں کیا ہیں؟ انسان کبھی کسی کو غصے میں آ کے گالی دے دیتا ہے, پھر احساس ہوتا ہے یار کچھ زیادہ ہو گئی, سوری کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. سوری ہلکی ہوتی ہے, گالی بھاری ہوتی ہے, تو کچھ سوری سے تلافی ہو گئی, کچھ کس سے ہو گئی. اب گالیاں نہ دینا شروع کر دیں کہ نماز پڑھ کے معاف کروا لوں گا. کبھی کبھار کبھی ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات کر لیتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے. کبھی کسی کا دل دکھا دیا ہوتا ہے ہلکا پھلکا, سبھی دکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا دل. کبھی ہلکی پھلکی سی غیبت کر لی معمولی سی کہ یار اس کو دیکھو موٹا گینڈے کی طرح چل رہا ہے, غلط ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر بعد میں سوری بھی کر لی اس سے یا تلافی کر لی, لیکن وہ تلافی اس نوعیت کی نہیں تھی, ابھی کچھ گناہ باقی رہ گیا. تو یہاں قتل بھی ہو رہے ہیں, بہنوں کی وراثتیں کھا رہے ہیں, نماز قضا. بھائی نماز تو ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام میں, یہ کہاں سے معاف ہو گئی؟ یہ سفر میں ہے تو چھوڑ دو, ابھی بعد میں پڑھ لیں گے, قضا پڑھ لیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو یہ کبائر ہے, ماں باپ کو ستاتے رہنا. کبھی کبھار ہوتا ہے, قرآن نے ماں باپ کا حقوق جب بیان کیے نا تو قرآن نے بتایا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا, نیک بننے کی کوشش کرو گے تو پھر اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دے گا اللہ. یعنی ماں باپ کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے ہمیشہ رہتے ہو, پورے حقوق ادا نہیں ہوں گے, تھوڑی بہت کوتاہی تم سے ہوگی تو زیادہ ٹینشن مت لینا. کیا انداز ہے قرآن کا, تسلی بھی دے دی نا کہ اب ایک دم مسلط نہیں کر لینا اس چیز کو اپنے اوپر. چھوٹی موٹی ہو گئی, ابا اس دن تھوڑا سا منہ بن گیا آپ کا, بننا نہیں چاہیے, تھوڑا حق میں کوتاہی ہو گئی تو کوئی بات نہیں, توبہ کرو معاف ہو جائے گا. توبہ نہیں کی ہوتی بات, نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے, روزہ رکھنے سے ہو جاتا ہے. تو یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے کہ 27ویں رات کو انتقال ہو گیا, جمعے کے دن دفن, اچھی موت ہے جمعے کے دن 27ویں رات کو, یہ رمضان میں اچھی موت ہے. لیکن کیا اتنی اچھی ہے کہ یہ جو گھر جس میں آپ رہ رہے تھے ہیں یہ بنتا بھائی کا تھا اور ہتھیا آپ نے لیا؟ تو بھائی اتنی اچھی رپورٹ یہ ہے کہ اتنی اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اس دور میں ایمان دنیا سے اپنے ساتھ لے کے چلے جانا بڑی نعمت ہے.